वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के दरमियान के टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि कारखाने बंद होने लगे, फैक्ट्रियां बंद होने लगी और ऑफिसेज खाली होने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और बैंक्स बंद होने लगे। और ब्लैक थर्सडे क्या था? ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका और उसके साथ बहुत से दूसरे कंट्रीज 100 साल पीछे चले गए? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। My name is Abdullah Anjara and welcome to my channel Politics with Abdullah। आज चाहे आप अमेरिका को दुनिया की पावरफुल कंट्री के तौर पर देखते हों, लेकिन 1920 के एंड और 1930 में अमेरिका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस वक्त अमेरिका में एक न्यू वर्ड आया, द ग्रेट डिप्रेशन। ये वही वर्ड है जिसकी वजह से अमेरिका और दूसरे बहुत से कंट्रीज 100 साल पीछे चले गए थे। ऐसे हालात आ गए थे कि कॉफ़ी और डोनट के लिए लाइन में घंटों तक लगना पड़ता था। गवर्नमेंट और दूसरे कई ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। चारों तरफ थी बदहाली और डिस्पैरिटी। आखिर क्या था ये ग्रेट डिप्रेशन जिसने हालात बदल दिए और अमेरिका जैसी कंट्री के हालात बुरे कर दिए? 1910 में बरतानिया दुनिया का सुपर पावर था और आधी दुनिया पर यूरोप के ही कुछ कंट्रीज़ का कंट्रोल था और इधर अमेरिका लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन रहा था। सब कुछ सही चल रहा था और फिर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने बोस्निया में अपने बादशाह के कत्ल का इल्ज़ाम सर्बिया पर लगा दिया और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया ऑस्ट्रिया से काफ़ी छोटा था तो सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांगी। बाद में जर्मनी, यूके और फ्रांस भी इस वॉर में शामिल हो गए और इन कंट्रीज़ का वॉर में शामिल होने की जो रीज़न थी वो थी इनके अपने अलायंसेस। जब इतने बड़े कंट्रीज वॉर में शामिल हुए तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। जब सारा यूरोप वॉर में शामिल हो गया था तो उनकी प्रोडक्शन रुक गई और उनकी इकोनॉमी नीचे गिरने लगी और उसका असर सारे यूरोप पर पड़ा और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज थी उनको ना चाहते हुए भी इस वॉर में शामिल होना पड़ा और ये असर उनकी कंट्रीज़ पर भी पड़ा। अब यूरोप को वेपन्स और फूड की ज़रूरत थी जो वो खुद नहीं बना पा रहा था और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया अमेरिका ने। अमेरिका ने फूड और न्यू वेपन्स बनाए और वो यूरोप में भेजने लगा। अमेरिका में न्यू फैक्ट्रीज खुलने लगी, रोज़गार बढ़ने लगा, नौकरियां मिलने लगी और अमेरिका की इकॉनमी बढ़ने लगी। अमेरिका का टोटल एक्सपोर्ट जो 1913 में 2.4 बिलियन था वो 1917 में बढ़ के 6.2 बिलियन हो गया। अमेरिका के अमीर लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया और कंपनीज का प्रॉफिट भी 10 गुना बढ़ गया। अमेरिकन इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट ने उस वक्त ये चीज़ समझ ली कि वार एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है और इसलिए उन्होंने न्यू वेपन्स का काम स्टार्ट कर दिया। 1918 में जब वार ख़त्म हुई तो पूरा यूरोप तबाह हो चुका था लेकिन अमेरिका मजबूत हो चुका था और फिर अमेरिका वार में बर्बाद हुए कंट्रीज़ को लोन देने लगा और उनका गोल्ड अपने पास रखने लगा। अमेरिका में अब सबके पास जॉब थी और नई नई कंपनीज खुलने लगी। लोग आकर इन्वेस्ट करने लगे और अमेरिकन मार्केट से सामान खरीदने लगे। तो अमेरिका ने घर और गाड़ी के लिए लोन देने के लिए बैंक्स ओपन किए। अमेरिका में तेज़ी से तरक्की हो रही थी और इसीलिए 1920 को मॉडर्न एरा का स्टार्ट भी कहते हैं। लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगे तो प्रोडक्शन भी उतनी ही ज़्यादा हो गई और कंपनीज के शेयर्स बढ़ने लगे। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे और इसी टाइम में औरतों को वोट का राइट भी मिला। ऑटोमोबाइल, टेलीफोन, फिल्म, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा। लोगों को सामान खरीदने और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक्स लोन देने लगे और जल्द ही बैंक्स की तादाद भी बढ़ गई और 1929 आते आते अमेरिका में 17,583 स्टेट बैंक्स और 8,150 नेशनल बैंक्स ओपन हो चुके थे। 1923 में अमेरिका का शेयर मार्केट इंक्रीज होने लगा और उसके बाद फिर इंक्रीज ही होता गया। स्टॉक मार्केट में हर साल पैसा डबल हो रहा था और लोग स्टॉक मार्केट में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। लोग अपने घर गिरवी रखवा कर या बैंक से लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने लगे। सब सही चल रहा था और फिर 24 अक्टूबर 1929 जिसे ब्लैक थर्सडे भी कहते हैं,
اس ایک ہی دن میں مارکیٹ سے $5 ارب کا صفایا ہو گیا، جس کی ریزن تھی اوور پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی اور کسٹمر کم تھے، جس کا اثر کمپنیز کے سٹاکس کے بینیفٹس پر پڑا اور کمپنیز لاس میں جانے لگی۔ اگلے دن بھی مارکیٹ میں گراوٹ جاری رہی اور 29 اکتوبر 1929 کو نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں $14 ارب کا نقصان ہوا اور 29 اکتوبر 1929 کو گریٹ ڈپریشن کا جنم ہوا، جب امریکن شیئر مارکیٹ میں 1,60,00,000 شیئر سیل ہو گئے۔ اب امریکہ کے حالات خراب ہونے لگے اور گریٹ ڈپریشن ورڈ کا یوز عام ہونے لگا۔ سب یہی کہنے لگے کہ امریکہ برباد ہونے لگا ہے، لیکن سچائی تو کچھ اور ہی تھی۔ 8 مارچ 1929 کو پال واربرگ، جو ورلڈ وار 1 میں امریکہ کے سینٹرل بینک فیڈرل ریزرو میں وائس چیئرمین تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ کو بتایا کہ امریکن شیئر مارکیٹ جوا بازار بنتا جا رہا ہے اور اس کے ریزلٹ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اسٹاک بروکرز ایک ہی شیئر پر پیسہ لگا کر اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور پھر اچانک سارے شیئر بیچ کر اس کی قیمت گرا دیتے ہیں۔ اس سے اسٹاک بروکرز کو ڈبل فائدہ اور عوام کو ڈبل نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ دن گزرے تو فیڈرل ریزرو کو بھی یہ بات سمجھ آئی، تو انہوں نے گورنمنٹ سے بات کی۔ جب فیڈرل ریزرو نے یہ بات کی تو لوگ ڈر گئے اور اپنے شیئرز بیچنے لگے اور شیئر مارکیٹ گرنے لگی۔ لیکن تب امریکن نیشنل بینک نے مارکیٹ میں ایک ساتھ $25 ملین کی انویسٹمنٹ کی، جس سے مارکیٹ پھر اوپر آنے لگی اور لوگ پھر سے شیئرز خریدنے لگے۔ لیکن گورنمنٹ کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب بروکرز اور بینکس کی ملی بھگت ہے اور وہ اپنے حساب سے مارکیٹ کو چلا رہے ہیں، اور ادھر جون 1929 تک لوگوں کی کمائی رک سی گئی اور ادھر بینکس نے بھی لون انٹرسٹ 4% سے بڑھا کر 6% کر دیا اور پھر لوگوں نے لون لینا بھی کم کر دیا اور اس سے ان کی بائنگ کیپیسٹی بھی کم ہو گئی۔ 22 اکتوبر 1929 کو شیئر مارکیٹ میں پہلی بڑی گراوٹ آئی۔ 24 اکتوبر کو مارکیٹ ایک ساتھ 11% گر گئی۔ کچھ دن بعد بینکس اور کمپنیز کی وجہ سے شیئر مارکیٹ تھوڑی بہت اوپر آئی، لیکن پھر بھی لوگوں نے شیئرز بیچنا جاری رکھا کیونکہ ان کا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ پھر جب لوگوں کی انکم کم ہونے لگی تو بینکس اور بروکرز کو ڈر لگنے لگا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ لوگ ان کا لون کیسے واپس کریں گے، اور اس لیے انہوں نے لوگوں پر پریشر ڈالنا سٹارٹ کر دیا۔ کچھ لوگ شیئرز بیچ کر لون واپس کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ نقصان میں ہی جا رہے تھے کیونکہ ان کے شیئرز سستے سیل ہو رہے تھے اور اس لیے وہ لوگ لون واپس نہیں کر سکے۔ جب بینکس کو ان کے لون واپس نہیں ملے تو بینکس دیوالیہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ بینک سے اپنے پیسے واپس نکالنے لگے، لیکن بینکس کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں۔ جب پیسے ہی نہیں تھے تو بینکس لوگوں کو پیسے کیسے دیتا؟ لون لینے والوں کے ساتھ بینکس میں پیسے رکھوانے والے بھی برباد ہونے لگے۔ اب امریکہ میں زیادہ تر لوگوں کے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ جب ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے تو وہ چیزیں کہاں سے خریدتے، اور اس چیز کا اثر کسانوں پر بھی ہونے لگا۔ ورلڈ وار 1 میں جب یورپ کو فوڈ کی ضرورت تھی تو امریکہ کے کسانوں نے زمینیں خریدی، کرائے پر لی اور نیو مشینری لی اور وہ لوگ کافی زیادہ امیر ہو گئے۔ لیکن جب ورلڈ وار اینڈ ہوئی تو اناج کی ڈیمانڈ کم ہونے لگی، لیکن کسانوں نے اپنا اناج زیادہ سے زیادہ بیچنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکیں۔ 1929 میں جہاں سب کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے تو اس چیز سے کسان کیسے بچ سکتے تھے، تو ادھر کسان بھی روڈز پر نکلنے لگے۔ ایک طرف پروڈکشن بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف ان امپلائمنٹ بھی اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ مزدوروں کی کمائی میں کمی ہوئی اور جس کی وجہ سے سامان بھی کم قیمت پر بکنے لگا اور اس وجہ سے اکانومک کرائسس کی سپیڈ اور تیز ہو گئی۔ جب امریکہ نے یہ دیکھا تو اس نے اپنا بزنس اور کسانوں کو بچانے کے لیے امپورٹ ڈیوٹی بڑھا دی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی کنٹری کی چیزیں یوز کریں۔ لیکن امریکہ کے ساتھ دوسرے کنٹریز بھی گرو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور ان کو بھی اپنی اکانومی سیٹ کرنا تھی، تو دوسرے کنٹریز نے بھی فورن پروڈکٹس پر ٹیکس لگا دیے اور جس کی وجہ سے زیادہ نیٹو پروڈکٹس ہی یوز ہونے لگے اور انٹرنیشنل بزنس بھی کافی کم ہو گیا۔ اور اس چیز کا بھی زیادہ اثر ان کنٹریز پر پڑا جو ورلڈ وار 1 میں تباہ ہو گئے تھے اور ان کو اس وقت
انٹرنیشنل بزنس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے لون بھی واپس کرنے تھے۔ امریکہ نے دوسرے کنٹریز جن کو لون دیے تھے ان سے لون واپس مانگنے سٹارٹ کیے، لیکن جن کنٹریز کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا وہ لون کہاں سے دیتے؟ امریکہ نے ان کنٹریز سے لون کے بدلے گولڈ لیا تھا، اور اس وقت تقریباً ورلڈ کا 60% گولڈ امریکہ کے پاس تھا۔ اس سے دنیا میں گولڈ کی کمی ہوگی، اور گولڈ کے کوائنز کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے کچھ کنٹریز کی کرنسی ٹوٹ گئی۔ جب امریکہ کو اس کا لون واپس نہیں ملا تو امریکہ کی حالت مزید خراب ہونے لگی، اور امریکہ کے ساتھ یورپین کنٹریز کی بھی حالت خراب ہونے لگی کیونکہ اب ان کو لون دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کی کوئی خاص پروڈکشن سٹارٹ ہوئی تھی۔ امریکہ کی خراب حالت کا اثر یورپ پر پڑنے لگا، اور یورپ کی خراب حالت کا اثر باقی کنٹریز پر پڑنے لگا کیونکہ یورپین کنٹریز کی بہت ساری کالونیز تھی۔ تقریباً آدھی دنیا میں یورپین کنٹریز کی کالونیز تھی۔ اکانومک کرائسس کا شکار سب سے پہلے آسٹریا ہوا۔ 11 مئی 1931 کو لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ آسٹریا کا غیر سرکاری بینک دیوالیہ ہونے والا ہے، تو یورپ گھبرا گیا۔ جرمنی میں بینکس کے حالات پہلے ہی خراب تھے۔ ادھر آسٹریا کی گورنمنٹ نے ایک نوٹس دیا کہ فورن اوبلیگیشنز کی ساری ذمہ داری وہ اپنے اوپر لیتی ہے، لیکن اکانومک کرائسس اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جرمنی میں تو یہ ڈر اتنا زیادہ پھیل گیا کہ فورن کیپٹلسٹ نے بینک سے 5 ارب پاؤنڈ کا لون واپس نکال لیا۔ اس کا اثر جرمن بزنس مین پر بھی پڑا۔ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو گورنمنٹ نے ریچ بینک کے علاوہ باقی سارے بینکس بند کر دیے۔ لوگوں کی حالت مزید خراب ہونے لگی، اور اس کا زیادہ اثر مڈل کلاس لوگوں پر پڑا۔ جرمنی میں تقریباً 60 لاکھ لوگ اپنی جابز کھو بیٹھے، اور اس کا اثر پولیٹکس پر بھی پڑا۔ لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے اور لیڈرز کی امیج خراب ہو گئی، اور اس چیز کا فائدہ نازی پارٹی کے ہٹلر نے اٹھایا، اور ہٹلر نے خود کو گورنمنٹ اناؤنس کر دیا۔ آسٹریا اور جرمنی میں بینکس کے فیل ہونے کا اثر برطانیہ پر بھی پڑا۔ وہاں بھی لوگ بینک آف انگلینڈ سے اپنا پیسہ نکالنے لگے کیونکہ لوگوں کو اب بینکس پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ جولائی 1931 میں جب بینک آف انگلینڈ کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو اس نے امریکہ اور فرانس کے بینک سے لون لے کر خود کو بچا لیا، لیکن اس چیز کا اثر زیادہ دیر تک نہ رہا اور لوگ بینک سے اپنے پیسے نکالتے رہے۔ اکانومک کرائسس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا۔ پھر 18 ستمبر 1931 کو بینک سے 1 کروڑ 80 لاکھ پاؤنڈز نکلوا لیے گئے۔ پریشان ہو کر برٹش گورنمنٹ نے جب اپنی کرنسی کو گولڈ سٹینڈرڈ پر ماننے سے انکار کیا تو پاؤنڈ کی ویلیو اور زیادہ کم ہو گئی۔ اس سے انگلینڈ کو تو فائدہ ہوا، لیکن جو دوسرے یورپین کنٹریز تھے ان پر یہ چیز الٹا پڑ گئی۔ اسٹاک ایکسچینج بند ہو گئی اور دوسرے کچھ کنٹریز نے بھی گولڈ سٹینڈرڈ کو ختم کر دیا۔ صرف امریکہ، فرانس اور اٹلی جیسے ہی کچھ کنٹریز نے گولڈ سٹینڈرڈ کو جاری رکھا۔ اب یورپ میں فیکٹریز بند ہونے لگی، بے روزگاری آئی اور لوگوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے گھر اور گاڑی وغیرہ بیچنا سٹارٹ کر دیے۔ امریکہ میں لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر اپنی کارز میں رہنے لگے، اور جن کے پاس کارز نہیں تھی وہ لوگ جھونپڑیاں بنا کر رہنے لگے، اور لوگ ان جگہوں کو ہوور ویلے کہنے لگے کیونکہ ان کا ماننا تھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب پریزیڈنٹ ہوور کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور امریکہ میں کچھ لوگ سڑکوں پر بھی رہنے لگے اور گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والے بریڈ اور سوپ پر اپنا گزارا کرنے لگے۔ اور پھر امریکہ میں ریت کے طوفان ہے، جس سے جو تھوڑی بہت کھیتی ہو رہی تھی ان زمینوں پر بھی ریت آ گئی اور کھیتی بند ہو گئی۔ کئی کسانوں کو اپنا گھر اور گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ امریکہ میں 45% مینوفیکچرنگ میں اور 80% کنسٹرکشن میں کمی آئی، جس سے اکانومی پوری طرح ہل گئی۔ 1933 تک بے روزگاری 25% سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 1920 کے جو 10 سال تھے 1930 تک، اس ایرا میں امریکہ نے بہت سے لوگوں کو لونز دیا، لیکن جب لوگوں نے لون واپس نہیں کیا تو 11,000 بینکس بند کرنے پڑے۔ گریٹ ڈپریشن پیک پر تھا، کنٹریز گرو کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، تو لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے سٹارٹ کیے، اور جب الیکشنز ہوئے تو پریزیڈنٹ بنے روزویلٹ۔ روزویلٹ نے امریکہ کو گرو کرنے کا پلان سٹارٹ کر دیا، جسے نیو ڈیل پروگرام بھی کہتے ہیں، اور اس پلان میں انہوں نے
مارکیٹس، بینکس اور شیئر مارکیٹس کے لیے لاز بنائے اور کئی سارے ایکٹس پاس کیے اور لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ وہ لوگ بینکس اور شیئر مارکیٹ میں اب اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ لوگوں نے ان پر بھروسہ کیا اور شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنے لگے اور جس کی وجہ سے شیئر مارکیٹ اوپر آنے لگی۔ اب بینکس شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے لونز نہیں دیتے تھے اور جو دوسرے لون تھے وہ بھی پورے پیپر دیکھ کر دیتے تھے، جس سے بینکس کو نقصان ہونے کا ڈر بھی کم ہو گیا اور دوسری سائڈ پر لوگوں کو روزگار ملنے لگا۔ اور یہ سب چل رہا تھا کہ ادھر ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو گئی اور امریکہ نے اپنی بند فیکٹریز دوبارہ اوپن کر دی اور اب امریکہ پھر وار سے کمانے لگا اور لوگوں کو روزگار ملنے لگا اور امریکہ ترقی کرنے لگا۔ اور 1941 میں امریکہ بھی اس وار میں کود پڑا۔ جب ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی تو امریکہ مضبوط ہو چکا تھا اور پھر امریکہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ گریٹ ڈپریشن امریکہ سے ہی شروع ہوا تھا اور امریکہ کی حالت بہتر ہونے سے ختم ہو گیا۔ گریٹ ڈپریشن کے بعد کافی تبدیلیاں آئیں۔ سوویت یونین جو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ تھا، اس نے کیپٹلسٹ سسٹم سے خود کو پوری طرح الگ کر لیا۔ کیپٹلسٹ کنٹریز نے بھی سوویت یونین سے اپنے بزنس پوری طرح ختم کر دیے۔ کیپٹلسٹ لیڈرز نے ریزائن کیے، لوگوں میں نفرت پھیلی۔ ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے پھر سے ویپنز بنائے، لوگوں کو روزگار ملا اور امریکہ کی ترقی ہوئی۔ اور امریکہ نے وار کے بعد ویسٹرن کنٹریز کی حالت بہتر کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کی اور اس کی ریزن تھی کمیونزم کو پھیلنے سے روکنا، کیپٹلزم کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اور اس طرح امریکہ کی پاور بڑھنے لگی۔ گریٹ ڈپریشن کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا کیونکہ یہاں پر برٹش راج تھا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے بے روزگاری پھیلی اور چیزوں کی قیمتیں بھی آدھی ہو گئی۔ ہندوستان میں بھی لوگوں نے اپنی چیزیں بیچنا سٹارٹ کر دی روٹی کے لیے، انہوں نے گولڈ وغیرہ بیچنا بھی سٹارٹ کر دیا اور یہ گولڈ برٹش نے خریدا۔ اس سے برٹش کو کافی زیادہ فائدہ ہوا اور اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ 1929 میں سٹارٹ ہونے والا گریٹ ڈپریشن 1939 کے قریب جا کر ختم ہو گیا۔ مزید ویڈیوز آتی رہیں گی، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو۔